साल 624 ईस्वी था। अरब में वाक़या बदर के मकाम पर दो फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ मक्का की कुरैश की फौज थी जिनकी तादाद तकरीबन 1000 थी। इनके पास बेहतर जंगी सामान, घोड़े और दीगर वसाइल मौजूद थे। यह खुद को ताकतवर और जंग के लिए तैयार समझते थे। दूसरी तरफ मदीना के मुसलमानों की फौज थी जिनकी तादाद तकरीबन 313 थी। इनके पास कम असला था और तादाद भी बहुत कम थी। ये सूरत हाल एक अहम सवाल को जन्म देती है कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने इन दो मुख्तलिफ लश्करों को इस रेगिस्तान में जंग के लिए आमने सामने ला खड़ा किया। इस सवाल को समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करना होगा। इस्लाम के आने के बाद मक्का में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनकी जिंदगी यकदम बदल गई। जो लोग कल तक अपने कबीले में इज्जत और मकाम रखते थे, इस्लाम लाने के बाद वही लोग अपने ही खानदान और कबीले के जुल्म व सितम का निशाना बन गए। सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से उन पर जमीन तंग कर दी गई। कुछ मुसलमानों को मारा पीटा गया, कुछ को जंजीरों में जगड़ दिया गया और कुछ को तपती हुई रेत पर लिटाकर अजियत दी गई। जब तक ये इस्लाम नहीं छोड़ते ऐसे रहेंगे। ये जुल्म और सितम इतना बढ़ गया कि मुसलमानों के पास अपने महबूब शहर मक्का को छोड़ने के सिवा कोई रास्ता ना रहा। वो अपने घर, अपने जमीनें और कीमती सामान वही छोड़ने पर मजबूर हो गए। जैसे ही मुसलमान मक्का से निकले, कुरैश जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था, उन्होंने मुसलमानों की चोरी हुई हर चीज पर कब्जा कर लिया। मक्का से हिजरत करके पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मदीना में आबाद हो गए, जहां रफ्ता रफ्ता एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत कायम हो गई। अब हिजरत को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे कि मुसलमानों तक एक अहम खबर पहुंची। ये खबर थी कि मक्का का सबसे बड़ा ताजिर और कुरैश के सरदारों में से एक अबू सुफियान एक बड़े तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस मक्का आ रहा है। ये कोई आम तिजारती काफिला नहीं था। इसमें तकरीबन 50,000 दीनार मालियत का सामान लदा हुआ था, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए के बराबर बनते हैं। हैरत की बात यह थी कि इतनी बड़ी दौलत की हिफाजत के लिए काफिले के साथ सिर्फ तकरीबन 70 मुहाफिज मौजूद थे। और सबसे अहम बात यह थी कि इस काफिले में कुरैश के तकरीबन हर बड़े सरदार का सरमाया शामिल था। यानी ये काफिला महज तिजारत नहीं बल्कि कुरैश की पूरी मईशत की रीढ़ की हड्डी थी। जब पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों को कुरैश की इस तिजारती काफिले की खबर मिली तो उन्होंने इसे रोकने और काफिले का सामान हासिल करने का फैसला किया। हुजूर, हमें इस काफिले पे हमला करना चाहिए। जी हाँ, यही मौका है अपना बदला लेने का। अल्लाहु अकबर। इस फैसले के 2 बड़े वजह थी। पहली वजह यह थी कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो कुरैश ने उनकी जायदाद और कारोबार पर कब्जा कर लिया था। इसलिए मुसलमान अपना हक समझते थे कि वो इस काफिले को रोके और अपना माल वापस हासिल करे। दूसरी वजह यह थी कि मक्का की कुरैश मुसलसल मुसलमानों पर हमले करने की कोशिश में रहते थे। अगर ये काफिला महफूज मक्का पहुंच जाता तो कुरैश की ताकत मजीद बढ़ जाती, और अगर इस काफिले को नुकसान पहुंचता तो मक्का की मईशत को जबरदस्त धचका लग सकता था। यही वजूहात थी जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम और मुसलमान कुरैश की इस काफिले को रोकने का फैसला कर चुके थे। चुनांचा मदीना से तकरीबन 313 मुसलमानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा लश्कर रवाना हुआ। इनके पास जंग के लिए सामान तकरीबन ना के बराबर था। सिर्फ 2 घोड़े और तकरीबन 70 ऊंट। ये ऊंट भी सबके लिए काफी नहीं थे, इसलिए सहाबा इन पर बारी बारी सवार होते और बाकी सहाबा रास्ता पैदल तय करते। उधर अबू सुफियान भी कोई आम ताजिर नहीं था, बल्कि कुरैश का एक ताकतवर सरदार और सियासत हिकमत अमली में माहिर शख्स था। जब अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मुसलमान उसके काफिले को रोकने के लिए निकले हैं तो उसने फौरन एक मंसूबा बनाया। उसने काफिले का रास्ता बदल दिया और उसे मदीना से दूर समंदर के किनारे वाले महफूज रास्ते से गुजारा। दिन रात सफर कराया ताकि काफिला तेजी से आगे बढ़ जाए।
ساتھ ہی اس نے ایک قاصد دمدم بن عمرو کو مکہ بھیجا تاکہ قریش کو مسلمانوں کے حملے کے بارے میں خبر دے سکے۔ دمدم بن عمرو جب مکہ پہنچا تو اس نے خبر کو زیادہ سنجیدہ اور ڈرامائی بنانے کے لیے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پاڑ دیے تاکہ یہ دکھا سکے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا، اے قریش، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، مدینہ کے مسلمان اسے روکنے کے لیے نکل کرے ہیں، مسلمان قافلے کو لوٹنے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی مکہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور بازاروں میں شور مچ گیا۔ قریش کے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور اعلان کیا کہ یہ صرف قافلے کا معاملہ نہیں بلکہ قریش کی عزت اور طاقت کا سوال ہے۔ اسی وقت لشکر کی تیاری شروع ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنے مرد اور ہتھیار بھیجے اور یوں مکہ کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر اس مقام پر پہنچا جسے بدر کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مکہ اور شام کو ملانے والے تجارتی راستے پر واقع تھی۔ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں نے یہاں ڈیرے ڈال دیے تاکہ جیسے ہی ابو سفیان کا قافلہ اس راستے سے گزرے اسے روکا جا سکے، لیکن جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ابو سفیان کو مسلمانوں کے منصوبے کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے مرکزی تجارتی راستہ چھوڑ کر سمندر کے قریب کا لمبا مگر محفوظ راستہ اختیار کیا۔ دن رات مسلسل سفر کے بعد اب قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا تھا۔ اب قریش کے لیے جنگ کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی، اصل ہدف یعنی قافلہ محفوظ تھا۔ اس موقع پر عقل مندی یہ تھی کہ قریش جنگ نہ کرتے اور واپس مکہ لوٹ جاتے، مگر ان کے بڑے سردار خصوصاً ابو جہل نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے میدان میں جا کر مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں، یا ہم رہیں گے یا مسلمان۔ یہ سننے کے بعد کچھ قریشی سرداروں نے اختلاف کیا، خاص طور پر بن زہرہ کے سردار احنس بن شریک۔ انہوں نے کہا، ہمارا مقصد تو قافلے کو بچانا تھا اور وہ محفوظ پہنچ گیا، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پوری فوج تقریباً 300 افراد کو لے کر واپس مکہ چلا گیا۔ یوں اب قریش کی فوج 1300 سے کم ہو کر تقریباً 1000 رہ گئی، لیکن اس کے باوجود ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے اپنی ضد جاری رکھی اور بدر کے میدان میں مسلمانوں سے ٹکراؤ کے لیے بڑھتے گئے۔ جب پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو یہ خبر ملی کہ مکہ کا ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے ان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پیغمبر اسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ کی جائے یا واپس مدینہ لوٹ جایا جائے۔ مشاورت کے بعد تمام صحابہ نے متفق ہو کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ایک صحابی خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام کو ایک اہم مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن سے پہلے پانی کی سب سے قریبی کنوے پر قبضہ کر لیا جائے اور باقی کنوے بند کر دیے جائے تاکہ دشمن کو پانی نہ مل سکے۔ پیغمبر اسلام نے اس تجویز کو فوراً قبول کر لیا، چنانچہ مسلمانوں نے پانی پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ جنگ سے ایک رات پہلے مسلمانوں کے لشکر پر ایک خاص سکون چھا گیا۔ زیادہ تر سپاہی آرام سے سو گئے تاکہ اگلے دن کے لیے تازہ ہو سکے، لیکن پیغمبر اسلام پوری رات جاگ کر اللہ سے جنگ میں مدد، ہمت اور کامیابی کی دعا مانگتے رہے۔ اگلی صبح 13 مارچ 624 عیسوی تقریباً 17 رمضان 2 ہجری کا دن تھا۔ بدر کے گرم ریت پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ تھے۔ اس کے مقابلے میں قریش کا لشکر تقریباً 1000 سپاہی، 100 گھوڑے اور بھرپور جنگی ساز و سامان کے ساتھ کہیں زیادہ بڑا تھا۔ قریش کی سب سے بڑی کمزوری پانی کی کمی تھی۔ مسلمان پہلے ہی بدر کے قریب ترین کنووں کو بند کر چکے تھے، جس کے باعث قریش کو پانی تک آسان رسائی نہیں رہی۔ پیاس، گرمی اور مسلسل تکن نے ان کے حوصلے کمزور کر دیے تھے۔ ایسے میں قریش کی صفوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اسود بن عبد الاسد مخزومی، جو ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ غرور سے بولا، میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی پی کر رہوں گا یا اسے توڑ دوں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ یہ للکار سنتے ہی پیغمبر اسلام کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے۔ دونوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ نے ایک بھرپور وار کیا جس سے اسود کی ٹانگ کٹ گئی۔ زخمی ہو کر وہ زمین پر گرا، مگر حضرت حمزہ نے اسے وہی ختم کر دیا۔
یوں بدر کے جنگ کا پہلا خون بہا، لیکن ابھی اصل معرکہ باقی تھا۔ عربوں کی جنگی روایات کے مطابق بڑی لڑائی سے پہلے چند بہادر جنگجو میدان میں اترتے اور ایک دوسرے سے اکیلے مقابلہ کرتے، اسے مبارزہ کہا جاتا تھا۔ اسی روایت کے تحت قریش کے 3 جنگجو آگے بڑھے۔ قریش کا سردار عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں مکہ کے معزز اور تجربہ کار جنگجو تھے۔ ان کے سامنے سب سے پہلے مدینہ کے انصار نکلے، لیکن قریش نے کہا हमारा मुकाबला अपने कबीले कुरैश के मुसलमानों से होगा, अंसार से नहीं। یہ سن کر پیغمبر اسلام نے اپنے 3 بہادر مہاجرین کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ۔ یوں میدان میں 3 جوڑے آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت علی کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت علی نے بجلی کی طرح تلوار چلائی اور ولید وہی مارا گیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا، دونوں میں سخت لڑائی ہوئی، مگر حضرت حمزہ غالب آئے اور شیبہ کو ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، دونوں جانب سے وار ہوئے اور دونوں زخمی ہوئے۔ حضرت عبیدہ کے زخم گہرے تھے اور وہ گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر دونوں نے حضرت عبیدہ کو سہارا دے کر مسلمانوں کی صفوں میں واپس لایا، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ حضرت عبیدہ بعد میں شہید ہو گئے۔ یوں بدر کی جنگ کا پہلا مرحلہ مبارزہ مسلمانوں کی شاندار کامیابی پر ختم ہوا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے اور لڑائی تیز ہونے والی تھی۔ دونوں طرف سے تیروں کی بوچھار شروع ہوئی۔ یہ تیر دور سے چلائے جا رہے تھے تاکہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اس کی صفیں کمزور ہو۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ مسلمانوں کی صفیں کمزور نہیں پڑ رہی ہے اور ہر حملے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ابو جہل نے پورے زور کے ساتھ مسلمانوں پر بڑے اور آخری حملے کا اعلان کیا۔ چنانچہ قریش کا پورا لشکر ایک ساتھ آگے بڑھا، لیکن مسلمان پہلے ہی تیار تھے۔ وہ منظم صفیں بنا کر کھڑے تھے اور پیغمبر اسلام کی دی گئی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کر رہے تھے۔ اسی دوران پیغمبر اسلام میدان کے پیچھے اپنے کیمپ میں چلے گئے اور دعا شروع کی، اے اللہ، اگر آج یہ تھوڑی سی جماعت ہار گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر پیغمبر اسلام باہر نکلے اور مسلمانوں کو جوابی حملے کا حکم دیا۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے زمین سے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی۔ تاریخی روایات کے مطابق یوں محسوس ہوا جیسے قریش کی لشکر کی آنکھوں میں مٹی بڑھ گیا ہو۔ ان کی صفوں میں اچانک گھبراہٹ پھیل گئی اور ان کی دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ اس لمحے مسلمان پورے ایمان اور جوش کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے ایمان والوں کو حوصلے مضبوط کیے اور دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ اسی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں قریش پوری طرح مقابلہ کیے بغیر ہی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ابو جہل شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یوں وہ شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، غزوہ بدر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس جنگ میں قریش کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی عظیم اور فیصلہ کن فتح تھی۔ صرف 313 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت 1000 کے لشکر پر غالب آ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ مدینہ کی وہ چھوٹی سی جماعت جو کل تک کمزور سمجھی جاتی تھی، اب ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن چکی تھی، اور پورے عرب کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو اب نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن یہ پتہ قریش کے غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر سکی۔ ابو جہل مارا جا چکا تھا، مگر قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ قسم کھا چکے تھے، ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے، چاہے اپنی آخری سانس تک کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اور پھر وہ دن آیا جب قریش نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ سے مدینہ کے دروازوں تک جا پہنچے۔ یہ تھا احد کا میدان، وہ معرکہ جہاں مسلمانوں کو ایک نئی سخت اور آزمائش بڑی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ احد کے میدان میں کیا ہوا
اور پتہ کس طرح شکست میں بدلی، یہی ہم جانیں گے دا رائز آف اسلام کی دوسری قسط میں۔